हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। पनामा केस खिड़की तोड़ मराहिल में दाखिल हो रहा है, यानी इख्तितामी मराहिल में, और साथ साथ बैनुल-अक़वामी मीडिया पर ख़बरें भी आ रही हैं। जैसे एक जर्मन जरीदे ने आज पनामा पेपर्स की कुछ दस्तावेज़ात शाया किए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज़ शरीफ ने एक ख़त लिखा था 2006 से एक बरस यानी 2005 में कि ये जो ऑफशोर कंपनीज़ हैं हुसैन नवाज़ की, उनके बारे में कुछ कम्युनिकेट किया था। मिनर्वा सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का ये लेटर है जो आज जर्मन जरीदे ने शाया किया है। कहा यह जाता है कि ये सारे जो दस्तावेज़ात हैं, इससे पहले जो BBC की भी रिपोर्ट आई थी, वो सारे दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। अब उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जर्मन जरीदे का ये कहना है कि जिन पाकिस्तानियों को ये लगता है, जी है बता बास्टियन ओबरमेयर साहब हैं जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं इन्वेस्टिगेशन के, और इन्होंने ही ये ही वाज वन ऑफ द जर्नलिस्ट जिन्होंने पनामा पेपर्स को ब्रेक की थी उस स्टोरी की। तो उनका कहना है कि क्योंकि जाहिर है कि सुबह से लोगों से पूछते हैं कि भाई अब आप क्यों छाप करेंगे, तो पहले से ही एविडेंस में सबमिट हुई है। तो उनका कहना है कि जी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट केस चल रहा है और लोगों को पता, हम बताना चाह रहे हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स में है क्या। हम किसी साइड में नहीं हैं, हम शरीफ फैमिली की साइड में नहीं हैं, यहाँ ही हम किसी का, और हमने हरगिज़ ये नहीं कहा कि ये नए दस्तावेज़ात हैं, लेकिन हम इनको पब्लिक डोमेन में लाना चाहते हैं। हाँ। और आज मैं पहले आपको ये बता दूं कि आज केस के शुरू में ना, मैं सोचा था पहले आप वो बताएंगे फिर हम इस पे आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, फ्लिप हो गया। तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, जो पनामा केस सुन रहा है, उन्होंने कमोबेश वही बात की जो हम भी खासे अरसे से कर रहे हैं, लेकिन शुक्रिया, ज़ाहिर है वो करेंगे तो एक लेवल ऑफ अथॉरिटी आएगी। उन्होंने कहा कि अदालत के बाहर जो कुछ कहा जा चुका है और सड़कों पर जो कुछ होना था हो चुका, अब खुदा के लिए फ़ैसले का इंतज़ार कर लें। उन्होंने ज़ाहिर एक मशवरा दिया दोनों फ़रीक़ैन को, जिसमें तहरीक इंसाफ भी है और हुकूमत भी है, जो आगे आके इस प्रोसीडिंग्स के बाद बुलंदो बाला दावे करते हैं कि जनाब आज जो है हमारा पलड़ा भारी रहा। वो कहते हैं नहीं आज इनका पलड़ा बिल्कुल भी भारी नहीं रहा, बिल्कुल। लेकिन ये जर्मन जो जानू जर्मन की जब से रिपोर्ट आई है, तो वो नहीं, जानू जर्मन की रिपोर्ट पे जो रिएक्शंस आए हैं ना, कुछ मतलब लाजवाब है, लाजवाब है। और एक दानियाल अजीज साहब से दुनिया TV के शो पे पूछा गया कि सर ये अब दस्तावेज़ात आ गए हैं, इसका क्या ख्याल है, इसके पीछे कौन हो सकता है? तो सर उनका जवाब सुन लीजिए, बड़ा क्लासिक है। एक मरते हुए केस को दोबारा जान डालने की ये कोशिशें हैं। और इसी तरह से आज अगर आप जर्मन्स की ट्वीट पढ़ें, जब उनके ऊपर तनकीद हुई कि ये तो वही पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं जो पहले ही कोर्ट में जमा है, तो आपने कौन सी कोई ऐसी नया कारनामा किया है? तो ये सिर्फ मौका देते हैं क्योंकि इंटरनेशनल सतह पर जो इनके साबिक ससुर हैं, उनके बड़े माशाल्लाह लंबे हाथ हैं, मीडिया के साथ उनका ताल्लुक रहा है, इमरान खान साहब के। वो तो आप इस दुनिया में नहीं है, वो तो आप इस दुनिया में नहीं है। मुझे मालूम है, लेकिन उनका कारोबार और उनके तमाम जो नेटवर्क है वो तो मौजूद है ना जी। जी हाँ, वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो दुनिया में रहते हैं। और मेरा ख्याल शायद ये कहना चाह रहे हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन इल्यूमिनाटी है। क्योंकि अब तो ऐसे लग रहा है कि अब इनके ससुर साहब, साबिक ससुर साहब मरहूम यहूदी थे, पेपर जर्मन है, तो जर्मन और यहूदियों के अगर मिलके साजिश हो गई तो उसके पीछे तो सिर्फ और सिर्फ इल्यूमिनाटी हो सकती है। दानियाल अजीज और डोनाल्ड ट्रम्प भाई हाँ, वैसे उस पे भी आएंगे अभी थोड़ी देर में। और फिर आपने भी कहा था, जज साहब ने कहा है, तो जस्टिस आसिफ सईद ने भी एक बात की है आज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वही बात है हम भी काफ़ी देर से कह रहे हैं कि सर पूरी हुकूमत पर इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन फिर भी सारी हुकूमत पनामा की दिफा कर रही होती है हर रोज़। और आज साद रफ़ीक साहब, मिनिस्टर फॉर रेलवेज, उनकी भी एक कहीं मीटिंग, तो उन्होंने भी कुछ बातें की, वो भी गुजरांवाला में तो अक्सर वो भी अक्सर की, एक बार फिर की है, वो भी आपको सुना देते हैं, सुनिए। हम तो हिसाब देने आ गए हैं, तो तेरा क्या बनेगा? तेरा क्या बनेगा जब तुझसे पूछा जाएगा कि लंदन का वो कौन सा फ्लैट है जिसकी कीमत इतनी है कि एक फ्लैट बेचो तो बनी गाला में 300 कनाल का महल बन जाता है। और जब ये पूछा जाएगा लोगों के टैक्स गिनने वाले, बता तुम कितना इनकम टैक्स देते हो,
तो फिर छुपते फिरोगे। बेनामी जायदाद वाले, बेनामी औलाद वाले, क्यों हमारी जबान खुलवाते हो? औलाद और ससुराल से आगे जा नहीं सकते। नहीं तो साद रफीक को चाहिए कि बेनामी जायदाद वाला मुकदमा जो है कोर्ट में कर दे। बेनामी औलाद कभी जलसों में करने का कुछ कर ले, पता नहीं है। बार-बार यही एक रिपीट में ये अपनी जॉब पे ध्यान दें। कल भी जो फाटक पे हादसा हुआ है हैं, जिसमें 6 लोगों की डेथ हुई, और जिसके बारे में फिर इन्होंने कहा कि अगर आप लोग समझते हैं कितने वाक़यात, 80 अफराद जान से गए को 3-4 साल के पीरियड में। सिर्फ इन फाटक की जो फाटक हैं वो नहीं लगते, गाड़ियाँ गुजरती हैं, उधर से ट्रेन आ जाती है, जो भी चाहे धुंध है जो भी है, लेकिन बहरहाल फाटक का ना होना इटसेल्फ जो है वो ना है। ट्वीट भी की थी, इस पर आपने भी एक जवाब दिया था। उसमें क्या कहा था उन्होंने? ये कहा था कि अगर आप समझते हैं कि मेरे इस्तीफ़ा देने से ये जो एक्सीडेंट होने बंद हो जाएंगे तो मैं दे देता हूँ। नहीं तो इस लॉजिक के हिसाब से तो साद रफीक को ताहयात वज़ीर रेलवे होना चाहिए, इसलिए कि कोई भी वज़ीर रेलवे होगा तो हादसे तो होंगे। बिल्कुल। तो फिर इन्हें क्यों नहीं रहना? नहीं मतलब गुज़ारिश से ये है कि जितना एनर्जी ये एक्यूजेशंस और डिफेंस पर लगाते हैं, इसका अगर 20% मेहनत एनर्जी अपनी हिफाजत पे लगा दें तो शायद 20% तो लगाइए रेलवे। 20%? यू थिंक सो? थोड़ा कम एस्टिमेट दिया, 30-40 तक। हाँ, कम से कम 20% मेहनत तो की, इसलिए कि रेलवे का निज़ाम बेहतर तो हुआ। अच्छा, अब चलते हैं कोर्ट रूम के अंदर। जमात इस्लामी के वकील हैं तौफीक आसिफ साहब, वो आर्ग्यू कर रहे हैं, और मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल था कि अगर वो सिर्फ ये कह देते कि मैं जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं उनके आर्गूमेंट्स अडॉप्ट करता हूं तो ज़्यादा बेहतर होता। अदालत को भी थोड़ी सी इम्पेशेंट हो रही है कि यार भाई बस कर दें। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब वज़ीर आज़म ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है और झूठ बोला है। अब ये बात इस पर नईम बुखारी साहब क्योंकि काफ़ी कर चुके हैं, उस पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि किसी का झूठ साबित करने से पहले सच साबित करना पड़ता है। तो आप ज़रा इधर आ जाए, जब हकीकत का ही पता नहीं है तो झूठ का पता कैसे लगेगा, तयन कैसे होगा। उस पर जमात इस्लामी के वकील ज़ाहिर बिफर गए। उन्होंने कहा कि जनाब अयान अली और अतीका उडो इसीलिए आज दरबदर हैं कि उन्हें कौमी असम्बली तक रसाई नहीं है। अच्छा, हाँ, उस पर जस्टिस अजमत सईद साहब ने कहा कि आप पहले तय करके आ जाएं कि आप अयान अली के वकील हैं या अतीका उडो के वकील हैं या आप पनामा का केस लड़ें। तो उस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने भी कहा कि आपने इस मुकदमे में गलत रूट अपनाया हुआ है, तो प्लीज़ आप कुछ कर ले। उन्होंने कहा नहीं जनाब, मैंने तो पूरे आर्ग्यूमेंट करने हैं और ये मुझे। तो उन्होंने कहा चलें जी, आपने जो करना है। उन्होंने कहा चलें, मैं मंगल को कोशिश करूँगा कि कंक्लूड कर लूँ, क्योंकि अब बिल्कुल इख्तितामी स्टेज के ऊपर है। अब तहरीक इंसाफ जो है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रह गई है कि जो कुछ विफाक ने या वज़ीर आज़म के वकील या उनके बच्चों के वकील ने कहा उसका जवाब दाखिल करेंगे कि उसके ऊपर वो क्या कहते हैं। तो केस अगर इफ़ ऑल गोज़ वेल तो शायद फ्राइडे तक कंक्लूड हो जाए और या अगले हफ्ते के अवाइल तक चले, लेकिन केस क्योंकि कंक्लूडिंग उसमें है तो अगले हफ्ते के टॉक शोज का क्या होगा? ये मैं यही पूछने वाला था सर, ये फैसला क्या आ गया। हाँ। तो उसके ऊपर ये होगा। देखिए 2 हफ्ते तो अब क्या होगा खेल सकते हैं, आराम से आंखें बंद करके 2 हफ्ते अगले अब क्या होगा खेल सकते हैं। 2 हफ्तों के बाद अल्लाह देने वाला है सर। 2 हफ्ते के बाद मैं क्या हो गया है? पहले हफ्ते के बाद ही बताता हूँ। जो फरीक इसमें हारेगा वो नजर सानी की अपील करेगा। ये चीज क्या नजर सानी की अपील में सुप्रीम कोर्ट उन चीज़ों को देखेगा उन चीज़ों जो रह गई हैं, या वो सारा, क्योंकि इनको ये नहीं पता, क्योंकि बाहर आकर के सबने बोलना होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन का रिव्यू जो है वो 1 मिनट में फारिग कर देती है, क्योंकि आप जो फैसला दिया है आप बेसिकली उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। और उसमें अदालत उज़्मा ये कहती है अगर आपके पास कोई ऐसा नया एविडेंस है कि जिसकी बिना पर आप ये साबित कर दें कि हमने जो पहले केस वो किया है, तो वो उसी सूरत में जो है ना केस थोड़ा सा चल सकता है, वरना एक ही दिन में ये नजर सानी की अपील में फारिग हो सकती है। इस बात का कोई इम्कान है कि आखिर में अदालत एक ड्रामाई फैसला दे कि ठीक है जनाब, हमने दोनों के दलाइल सुने हैं और हम इस नतीजे पर पहुँचे कि कमीशन बना दिया जाए? बिल्कुल इम्कान है, बिल्कुल इम्कान है, यही लग रहा है। क्योंकि देखें बारहा अदालत ने ऑब्जर्वेशंस दी हैं और जजेस ने, उन्होंने कहा कि दोनों फरीक़ैन का हमें ये सीरियस नहीं लग रहे इस मामले में कि अदालत के सामने सबूत लेकर के आएँ। ना तहरीक इंसाफ वाले सबूत पेश कर रहे हैं, ना जो है हुकूमत संजीदा नज़र आती है। जब अब ये है कि एक साहब है जिनका जो कतरी हैं
آپ کو پتہ ہے قطری شہزادہ، اب وہ شہزادے کو کہیں گے شہزادے تو آ جا پھر ہیں کچھ کر لینے، تو وہ اگر شہزادہ آ جاتا ہے، اچھا اگر وہ شہزادہ یہ کہہ دیتا ہے 2006 سے پہلے جو ہے میرے پاس تھی اور ان کے پاس نہیں تھی، تو میرے خیال میں تحریک انصاف ول ہیو نو کیس لیگلی، ٹھیک ہے. اور اگر وہ شہزادہ نہیں آتا ہے تو پھر جو ہے شہزادے کو کہہ دو یار ہمارا بسٹرڈ کی بریانی بنی ہوئی ہے تو آ جا، تو کمیشن بنے گا. کمیشن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ کمیشن کی طرف ہی جائے گا. اور آپ نے کچھ اسٹیٹمنٹس نوٹ بھی کی ہوں گی تحریک انصاف کی کہ انہوں نے کہا جی اب اگر عدالت کمیشن بنا بھی دے گی تو ہمیں جو ہے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یعنی کمیشن کا ٹرک سجایا جا رہا ہے اور بتیاں شتیاں چیک کی جا رہی ہیں اس ٹرک کی. سر یہ تو دیکھیں سر اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو آپ اگلی 3 مہینوں کی کوریج بھول جائیں نا. نہیں اور اس کے بعد کیونکہ الیکشنز کی وہ روانی شروع ہو جائے گی تو بہت موجہ. ٹاک شو زندہ باد، ٹاک شو زندہ باد. اور اسی بات پر میں خیال ایک بریک لے لیتے ہیں. اگلے وقفے کے بعد ہم بات کریں گے جو کہ پارا چنار میں ہوا. انٹیلیجنس رپورٹس بھی موجود تھیں، اس کے باوجود ایک بڑا واقعہ ہوا ہے دہشت گردی کا، اس پر بات کریں گے. ہفتے کو پارا چنار میں ایک بم دھماکہ ہوا جس میں 25 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ 90 سے زائد زخمی ہوئے. ایک دفعہ پھر ظاہر بات ہوئی کہ دہشت گردی ملک سے پوری طرح ختم نہیں ہوئی ہے. آرمی چیف بھی وہاں گئے اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم دشمنوں کا مقابلہ کریں گے. چودھری نثار علی خان وزیر داخلہ، ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی جس میں انہوں نے کہا کہ اس حملے کے بارے میں 2 انٹیلیجنس رپورٹس جو ہیں وہ بھیجی گئی تھی خیبر پختونخوا گورنمنٹ کو. ایک رپورٹ نومبر میں بھیجی گئی اور ایک رپورٹ دسمبر میں بھیجی گئی. اس کے باوجود یہ حملہ روکنے میں انٹیلیجنس ادارے، سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے کیوں ناکام ہوئے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ بار بار جب ایک تھریٹ کی وارننگ جو ہے وہ بھیجی جاتی ہے اس کے باوجود وہ دھماکہ ہو جاتا ہے، تو اس پہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے. وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ ہے تو ظاہر وفاقی اداروں پہ ہی آتی ہے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وزارت داخلہ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی، متعلقہ اداروں کو جو ہے ہم نے وارننگ بھیجوا بھی دی تھی. بدقسمتی سے ہر اٹیک کے بعد یہی نیریٹو ہوتا ہے کہ ہم نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا یہ تو ان کا مسئلہ ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے. اور کبھی بھی وہ ٹوپی کسی پہ فٹ نہیں گریبان پکڑے نا، سنانے سے ٹوپی گھومتی رہتی ہے. یہ تو سٹینڈرڈ پروسیجر ہو گیا نا. ایس او پی ہے سر، ایس او پی. اچھا ایک اور ایشو جو سب سے زیادہ سیریس ہے پارا چنار میں کرم ایجنسی میں کہ 31 جنوری تک ایف آر کوہاٹ، اورکزئی ایجنسی اور کرم ایجنسی میں جو انتظامیہ ہے اس نے کہا ہے کہ جو بھی بلا لائسنس اسلحہ ہے وہ جمع کرا دیں شہری، ورنہ ظاہری 1 فروری سے کارروائی شروع ہو جائے گی. ایک صحافی ہیں پارا چنار میں، کوئی 1 ہفتے پہلے انہوں نے مجھے فون کیا. انہوں نے کہا بھائی صاحب بات یہ ہے کہ ہم، اچھا ان کا تعلق تھا توری قبیلے سے. توری قبیلہ شیعہ قبیلہ ہے اور شیعہ تقریباً 40% ہے، اپر کرم میں زیادہ تر ان کی آبادی ہے. اور ٹریڈیشنلی وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کا ساتھ دیتے آئے ہیں تاریخی طور پہ. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے سامنے ہماری تاریخ ہے پچھلے کئی اشروں کی. پہلے طالبان نے ہمیں مارا، اس کے بعد لشکر جنگوی، سپاہ صحابہ اور باقی جو سیکٹیرین آؤٹ فٹس ہیں ہم ان کا نشانہ بنتے رہے. اور جو آپریشن ہوئے آرمی کے ہم نے کھل کے، ہمیں پتہ تھا کہ کیا ہونے والا، اس کے باوجود ہم نے ان کا ساتھ دیا. اور اس کا صلہ یہ مل رہا ہے کہ وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ڈس آرم ہو جائیں. کل اس نے صحافی نے کہا اب ایسی سچویشن میں جبکہ یہ کرم ایجنسی ہے 3 طرف سے افغانستان سے گھری ہوئی ہے، خوست صوبہ ہے، پکتیکا صوبہ ہے اور ننگرہار صوبہ لگتا ہے، اور ولنریبل ہے سب سے زیادہ یہ ایجنسی، تو ہم کس طرح اپنا اسلحہ دے سکتے ہیں؟
لیکن بی بی سی کی جو رپورٹ آج چھپی ہوئی اس کے مطابق جو ڈی پی او کوہارٹ ہیں جاوید اقبال صاحب، انہوں نے کہا ہے جی کہ علاقے میں بڑی حد تک امن قائم ہو چکا ہے، لہٰذا نیشنل ایکشن پلان کے تحت ضروری ہے کہ لوگوں کو غیر مسلح کر دیا جائے۔ یہ بیان انہوں نے ہفتے کو سبزی منڈی پارا چنار میں دھماکے 25 افراد کی ہلاکت کے بعد دیا ہے۔ ٹھیک ہے، بات دی جی ہاں، بات آج ابھی رپورٹ لگی ہوئی ہے بی بی سی کی ویب سائٹ پہ، ٹائمنگ۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ واحد ایجنسی ہے جو 7 ایجنسیاں ہیں فاٹا کی، جس میں کہ 40% شیعہ آبادی ہے اور 60% سنی ہے۔ توری اور بنگش جو ہیں وہ سب سے بڑے قبیلے ہیں۔ اچھا، ٹینشن کی تاریخ ظاہر ہے کہ وہاں پرانی ہے، سن 30 کے عشرے سے، لیکن اس زمانے میں ظاہر ہے اس حساب سے ہی جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ جب افغان وار کے بعد افغان وار ہوئی ہے تو اس کے بعد جو یہ فاٹا کی ایجنسیاں تھیں یہ لٹرلی اسلحے کا ڈپو بن گئی۔ بالکل، اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک کرم میں جگہ ہے ڈوگر، اب تو تیسرا یا چوتھا بڑا شہر ہے، وہاں میں گیا 98 میں، افغان جنگ ختم ہو چکی تھی، ابھی امریکہ افغانستان میں نہیں اترا تھا۔ ڈوگر میں ایک صاحب، انہوں نے ٹی وی خریدا اور وہاں کے جرگے نے فیصلہ کیا صاحب ٹی وی تو حرام ہے، تو انہوں نے اسے سنسار کر دیا۔ ٹھیک ہے، وہ مسقط میں کام کرتا تھا، وہ اگلے سال پھر آیا مسقط سے ایک اور نیا ٹی وی لے کے، اور ٹی وی اوپر پہنچانے سے پہلے گھر میں اس نے نیچے اینٹی ایئر کرافٹ گن خریدی، اسلحوں کی دکانیں تھی نا، وہاں سے پہلے وہ اینٹی ایئر کرافٹ گن لے کے گیا، چھت پہ فٹ کی، اس کے بعد ٹی وی لے کے گیا۔ اس کا ٹی وی ٹھیک ہے، ٹی وی تھا 7,000 کا، اینٹی ایئر کرافٹ گن تھی 65,000 کی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس طرح کے کلچر میں، اور سب سے ولنریبل جو ایجنسی ہے اس میں اگر آپ لوگوں کو ڈس آرم کریں گے تو یہ کس کو دعوت دینے کی اصل میں وہ ہے کہ جی آؤ اور ہمیں کھا جاؤ۔ تو میرا خیال ہے کہ حکومت، وہ ٹھیک ہے کہ سوسائٹی ڈس آرم ہونی چاہیے، لیکن ریئلٹیز کیا ہیں ان کے پیش نظر میرا خیال ہے کہ یہ بات۔ سلازائیوں کے ساتھ بھی تقریباً ایسا ہی ہوا۔ کس کے ساتھ؟ سلازائیوں کے ساتھ بھی تقریباً ایسے ہی ہوا تھا۔ ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، بالکل آئیڈیلی ایسے ہونا چاہیے۔ اچھا، وہاں پہ جو سین ہے، لشکر جھنگوی العالمی اکراس دا بارڈر اسٹیبلش ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، جنوبی افغانستان میں ابھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جس میں افغان آفیشلز اور افغان انٹیلیجنس کی سٹیٹمنٹس تھیں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ خاک افغان ضلع جو ہے وہاں پر ان کی تقریباً 300 فیملیز بس رہی ہیں لشکر جھنگوی العالمی کی۔ پہلے تو ایک آف شوٹ تھی، لیکن لشکر جھنگوی کی جو قیادت ہے اس کو تقریباً وائپ آؤٹ کیا گیا ہے، ان کی کافی دہشت گردوں کو بھی مارا گیا ہے۔ یہ اب ایک اینٹی بن گئی ہے، اور وہی پکتیکا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ شاہ نورانی بلاسٹ کی بھی رسپانسبلٹی انہوں نے لی۔ صرف پاکستان میں بھی نہیں حملے کر رہے، بلکہ کابل میں بھی ایک مزار پر حملہ ہوا تھا اکتوبر میں، وہ بھی شیعوں کو ٹارگیٹ کیا تھا، وہاں پر بھی کارروائیاں چل رہی ہیں۔ اچھا، ہے تو بڑی عجیب و غریب اور ڈیفیکلٹ سچویشن، لیکن اس میں نا کچھ اوپننگز بنتی ہیں آپ کی کراس بارڈر کوآپریشن کے لیے، اور مجھے پتا ہے انتہائی بھولی بات ہے، پہلے بھی ہم نے یہ بات کی ہے، لیکن کہنے میں کیا حرج ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ کیونکہ یہ داعش کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ان کا کامن فیکٹر کیا ہے کہ کافر شیعہ کافر اور قتل کر دو، داعش بھی یہ کہتی ہے، لشکر جھنگوی العالمی بھی یہ کہتی ہے۔ اب اس سے ان کی طالبان کے ساتھ اپوزیشن بھی بن رہی ہے، اور طالبان اور ان کے بیچ میں جھڑپیں بھی بہت ہوئی ہیں۔ افغان گورنمنٹ کی بھی ان کے ساتھ لڑائی ہے، اور طالبان کے صرف ان کے ساتھ یہ لڑائی نہیں ہے کہ بھئی آپ ہمارے علاقے کو قبضہ کر رہے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ تو کوئی بھی پیس نیگوسیشن پاسبل ہی نہیں ہے نا۔ طالبان کے ساتھ تو پھر بھی آپ کسی چیز پہ ڈسکس کر سکتے ہیں، تو ایک اوور آل سچویشن کریٹ ہوتی ہے میوچول بینیفٹ۔ اس ایجنسی نے بڑی عجیب و غریب چیزیں بھگتی ہیں، مثلاً 2007 سے 2012 تک پاکستان آرمی نے کوہ سفید آپریشن کیا تھا، تو اس دوران تقریباً 3,500 ہلاکتیں ہوئیں، 50 کے قریب دیہات جلے۔ 5 سال تھل پارا چنار روڈ جو اس کو ریگولر کے پی سے ملاتی ہے، 5 سال بند رہی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو مسافر تھے یا مریض بھی تھے وہ افغان ایریا میں پہلے جاتے تھے افغانستان، اور وہاں سے ننگرہار اور پکتیکا کراس کرتے ہوئے پشاور جانے کے لیے وہ وایا افغانستان جاتے تھے۔ 5 سال ایسا ہوا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ الٹیمیٹم سے تو بات نہیں کر سکتے قبائلیوں کے ساتھ، تو آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا، ورنہ ہر جس طرح اسلام مہم کا ہوتا ہے پاکستان میں حشر اس کا بھی ویسے ہی ہو جائے گا۔ اور اگر تھریٹس اتنی اسپیسیفک دی گئی تھیں
میرے خیال میں اس کا بھی کچھ ہاں پہلے انتظام نہیں کرتے, پہلے وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو تھریٹ تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں مستقل ایک تھریٹ ہے, لیکن کیونکہ یہ تو وزارت داخلہ کہہ رہی ہے 2 اسپیسیفک ڈیٹس کو جو ہے, جس میں 14 نومبر اور 25 دسمبر الگ الگ انہوں نے کہا ہے, ہم نے ان کو بتایا تھا کہ وہاں حملے کا اندیشہ ہے. تو اب جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بقول چودھری نثار صاحب کو دیکھنا ہوگا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, کیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ تھریٹ کو ڈیل کریں. اور اگین پھر وہی اوور آل نیکٹا, انٹیلیجنس شیئرنگ, وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. کتنی بار پوچھیں مختلف اداروں سے کہ آپ تھریٹ کو ڈیل کر سکتے ہیں, یعنی نہ کریں یار, ایسے نہ کریں, وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک جی. اور یہ کبھی نہ سوچیں کہ صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے, کیونکہ امریکہ میں بھی جمہوریت آخرکار خطرے میں آ گئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے انوگریشن کے ٹھیک ایک دن بعد لاکھوں خواتین روڈوں پر نکل آئیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت میں جو وہاں پہ جلسے ہو رہے تھے اور جو پروٹیسٹ ہو رہی تھی ان میں شرکت کی. بہت سیلیبریٹیز نے بھی یہاں پر آ کے اسپیچز کی, جیسے کہ پاپ سٹار مڈونا, مبشر آپ کی فیوریٹ, انہوں نے کہا کہ جی میرا بھی کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ میں وائٹ ہاؤس کو بم سے اڑا دوں, لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں پیار اور محبت اور تحمل سے کام لینا چاہیے. اس طرح کے جملے نہیں بولنے چاہیے. مڈونا کو نیشنل ایکشن پلان, بالکل بالکل نیشنل ایکشن پلان بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ان کو شرم ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے. بہرحال یہ سب ہو رہا تھا. اور جو امریکہ میں جو کراؤڈ سائنٹسٹس ہیں, جو کراؤڈ کو ایکچولی سائنٹیفکلی گنتے ہیں, وہاں پر کیونکہ پرویز رشید صاحب نہیں ہیں کرسیاں گننے کے لیے, تو ان کو سائنٹسٹ کا استعمال کرنا پڑتا تھا. ان کا کہنا تھا کہ جتنے لوگوں نے اس وومنز مارچ میں شرکت کی, جس میں اکثریت خواتین کی تھی لیکن مرد بھی بہت سامنے آئے تھے, ان کی تعداد 3 گنا تھی ان لوگوں سے جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی اور انوگریشن میں شرکت کی. اب ظاہر ہے کہ ٹرمپ سرکار کو یہ بات اچھی نہیں لگی, کافی چبھی. اور جب ٹرمپ کی انوگریشن ہو رہی تھی تو اس کے دوران یہ جو میڈیا والے ہیں بڑے شرارتی ہوتے ہیں, CNN وغیرہ, وہ تصویریں دکھا رہے تھے اور اس کو کمپیئر کر رہے تھے براک اوباما کی 2009 میں جو سیکنڈ ٹرم کی انوگریشن ہوئی تھی, اور یہ 50-50 تصویر دکھا رہے تھے. لیفٹ پہ آپ دیکھیں گے تو ہے براک اوباما کی یہ اسکرین پر, اور رائٹ پر جو ہے یہ ہے ڈونلڈ فرسٹ ٹرم کی انوگریشن, سیکنڈ ٹرم کی انوگریشن 2009 سیکنڈ ٹرم تھی نا, اس سے پہلے تھی. ابھی تو 4 ایئرز گزر گئے نا, ایسے 4 ایئرز نہیں, سوری اوکے, پہلی سوری بالکل سوری پہلی انوگریشن, حالانکہ سیکنڈ انوگریشن میں بھی اتنا ہی تقریباً کراؤڈ تھا. سوری میری میتھس آؤٹ ہے. اچھا, اب جب یہ کچھ ہو رہا تھا, اور اگین وہاں پر ایک باقاعدہ کراؤڈ سائنس انالیسس ہوتا ہے, وہ ڈفرنٹ تصویروں کو ایگزامن کرتے ہیں, جو فوٹو شاپ کی مدد سے کیا جاتا ہے, کرتے ہیں جی, جو فوٹو شاپ کی مدد, جو فوٹو شاپ بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں بڑے میتھمیٹیکل ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ 1 اسکوائر میٹر میں اگر 2.5 لوگ کھڑے ہیں تو اس میں اتنے اسکوائر میٹر ہیں, اور کراؤڈ ڈینسٹی, مطلب جس طرح ہم باڈی لینگویج میجر کرتے ہیں نا, یہ انگوٹھے والی وہ والی گیم نہیں ہے, اس میں پوری سائنس ہے. تو پھر CNN ہمیشہ بازی لے جاتا ہے اس میں, فاکس نیوز بھی تھا, کتنے آدمی تھے. تو پوائنٹ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ یہ بات ٹرمپ کو پسند نہیں آئے گی. یہ دیکھیں اس طرح کراؤڈ انالیسس ہوتا ہے. یہ ٹاپ پہ ہے ویمنز مارچ, سیکنڈ میں تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا, اور تھرڈ میں تھا براک اوباما کی انوگریشن. بہرحال ٹرمپ سرکار کو یہ بات پسند نہیں آئی. تو حسب معمول ایک روایت ہے امریکن صدر کی کہ جیسے وہ منتخب ہوتے ہیں, وہ سویرن ہوتے ہیں, تو وہ جاتے ہیں CIA کے پاس, اور CIA کے آفس میں ایک دیوار ہے, آپ سمجھ لیں کہ ان کی یادگار شہداء کی دیوار ہے, ٹھیک ہے, جس میں ظاہر ہے کہ پولیس, کیونکہ CIA آفیسرز خفیہ آپریشنز میں اکثر آتے ہیں, نام نہیں ہوتے, سٹارز ہوتی ہیں, تو ان کے لیے ایک بڑی ایک مزار ہے, ایک ہولی سائٹ ہے. تو وہاں پر 15 منٹ کی اسپیچ دی ٹرمپ صاحب نے, جس میں تقریباً 7-8 منٹ اس نے صرف میڈیا کو گالیاں دی کہ یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ دنیا کے سب سے ڈس آنیسٹ لوگ ہیں, اور میں قسم کھاتا ہوں کہ میری انوگریشن میں کم از کم 15 سے 20 لاکھ لوگ آئے تھے, اور یہ لوگ پتہ نہیں کیوں 24 گھنٹے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ اس نے یہ بھی ایک بات کہہ دی کہ ان کی وجہ سے, ان لوگوں نے ہی ہم میرے اور آپ کے بیچ میں لڑائی پیدا کی ہے, جو بالکل آزادی صحافت پر حملہ, آزادی صحافت پر حملہ.
بڑا ایٹ ہوم فیل کر رہا ہوں تمہاری باتوں سے، اس لیے کہ وہ تحریک انصاف اس لیے رات کو جلسے کرتی ہے تاکہ بڑے لگیں، مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں۔ تاریخ میں ایک مقام ایسا بھی آیا کہ کراچی میں 60 لاکھ لوگوں کا جلسہ ہوا مزار قائد کے باہر۔ ظفر عباس تھے بی بی سی کے نمائندے، انہوں نے جناب اسے لکھ دیا 50,000 سے زائد۔ تو اگلے دن ان کے فلیٹ پہ حملہ ہوا اور شیشے پہ 3 گولیاں لگی ان کی۔ یہ چیز لیکن یہ ہوا، اور اس کے بعد تقریباً یہی ہو رہا ہے یہاں۔ انہوں نے اعداد و شمار تو درست نہیں کیے، لیکن پھر اعداد و شمار جو ہیں وہ ان کا ریفرنس کم۔ بالکل۔ اچھا، اب سی آئی اے کے سامنے اسپیچ دے رہے تھے، اکثر وہاں پہ یوزلی اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی کہ جی میرا جلسہ اتنا بڑا تھا، ان کا یہ کہہ رہے کہ میرا جلسہ اتنا چھوٹا تھا، اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جی یہ میڈیا نے ہی ہمارے بیچ میں لڑائی پیدا کی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب یہ ٹرمپ کے بارے میں وہ ڈوسیئر کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے خود ہی ٹویٹ کیا تھا کہ یہ انٹیلیجنس کمیونٹی میرے پر حملہ کر رہی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ مجھے کام نہیں کرنے دے گی۔ تو اینی وے یہ بھی ایک جھوٹ تھا۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے جب یہ بات کر رہے تھے عراق کے بارے میں، تو وہ ذرا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ایک دفعہ سن لیں جی۔ The old expression, to the victor belong the spoils. You remember I always used to say, keep the oil. I wasn't a fan of Iraq. I don't want to go into Iraq. But I will tell you, when we were in, we got out wrong. And I always said, in addition to that, keep the oil. Now, I said it for economic reasons. But if you think about it, Mike, if we kept the oil, you probably wouldn't have ISIS because that's where they made their money in the first place. So we should have kept the oil. But, okay. Maybe you'll have another chance. ہمیں تیل رکھنا چاہیے تھا، لیکن کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے ایک اور موقع مل جائے، کوئی اور عراق مل جائے۔ ہاں، لیکن یہ تو چلو بالکل اینڈ میں اس نے بات کی تھی نا، مین جو اس کو ایشو ہو رہا تھا وہی سائز کا تھا، کیونکہ اس کے بعد جو ان کے پریس سیکرٹری ہیں اسپائسر صاحب، انہوں نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی، ٹھیک ہے، جس میں کہا کہ جی میں نے بہت اہم کچھ باتیں کرنی ہیں آپ لوگوں سے اور کوئی سوال جواب نہیں ہوں گے۔ تو وہ آئے اور اس نے صرف 10 منٹ کے لیے میڈیا کو ڈانٹا، اور یہ آپ بات کر رہے تھے نا کہ رات کو جلسے ہوتے ہیں ٹرمپ کے مصطفیٰ عزیز آبادی، یس، اور یہ بات وہاں پہ چل رہی تھی، یا ان کے نعیم الحق، اب یہ بھی کیسے نعیم الحق، تھوڑا سا نعیم الحق اس میں بہتر کمپیریزن بنتی ہے، اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں شروع ہو گیا کہ جی اتنی ٹکٹیں خریدی لوگوں نے سب وے کی، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ کتنی لوگوں، اوپر سے بارش بھی ہو رہی تھی، اوپر سے آپ لوگ ہیں ہی جھوٹے، آپ لوگ زوم ان کر کے شاٹ لیتے ہیں، آپ زوم آؤٹ کر کے شاٹ نہیں لیتے، اور یہ اس طرح کا چلتا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ نہیں یوز کر سکتے ہم، جو ہے یار اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ جو اہم بات میرے خیال میں سی آئی اے کے ہیڈ کوارٹر میں خطاب میں ٹرمپ نے کہی وہ یہ ہے کہ سی آئی اے کو اب میں ریوائیو کرنے کی کوشش، میں آپ کو اتنی بیکنگ دوں گا کہ آپ خود کہیں گے کہ بس بہت بیکنگ ہو گئی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ 50s اور 60s کا جو سی آئی اے کا رول تھا نا اسیسینیشنز کا، وہ واپس آئے گا، واپس آنے وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوا تھا بس۔ اچھا، پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ کچھ میڈیا والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار نہیں ہم موقع نہیں چھوڑیں گے، تو ٹرمپ کے ایک ترجمان ہے ان کو اسکرین پہ بلایا، انہوں نے کہا کہ یار یہ جو اسپائسر صاحب بول رہے تھے، انہوں نے جو 5 دعوے کیے ہیں ان میں سے 4 تو بالکل جھوٹ ہیں اور اس کا ثبوت ہے ہمارے پاس، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ تو جو ان کا جواب تھا نا یار، وہ ٹرانسلیشن بھی ہم نے نیچے دی ہوئی ہے، وہ سننے کے قابل ہے، سنیے۔ It undermines the credibility of the entire White House press office on day one. Don't be so overly dramatic about it, Chuck. You're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point remains. Wait a minute. Alternative facts? Alternative facts. 4 of the 5 facts he uttered. The one thing he got right was Zeke Miller. 4 of the 5 facts he uttered were just not true. Look, alternative facts are not facts. They're falsehoods. یہ مطلب ہم نے حقائق پیش کیے ہیں لیکن ہمارے پاس متبادل حقائق ہیں، جس کو ایک اور دوسرے الفاظ میں جھوٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو سائز کا جو ایشو ہے نا یار، یہ ٹرمپ کو پتہ نہیں ہے، بڑا ان کو کرائسس ہے سائز کا، چاہے وہ کراؤڈ کا سائز ہو، ٹرمپ صدر بن گیا ہے امریکہ کا، لیکن متبادل حقیقت یہ ہے کہ ہلیری کلنٹن بن گیا۔ متبادل حقیقت یہ ہے، متبادل حقیقت یہ بھی ہے کہ ہماری ریٹنگز بہت اونچی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو سائز کا جو مسئلہ ہے نا یار، کافی ٹائم سے بیچارے کو تنگ کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ان کی پرائمریز چل رہی تھی، جب یہ چوز کر رہے تھے کینڈیڈیٹ کو، تو ان کے ہاتھوں کے بارے میں لوگ کافی بات کرتے تھے کہ بڑے چھوٹے ہاتھ ہیں۔ ان کا جواب یاد ہے آپ کو؟ یاد کرا دیں، ایک سیکنڈ جواب سنا دیں ٹرمپ صاحب۔ He hit my hands. Nobody has ever hit my hands. I've never heard of this one. Look at those hands. Are they small hands? And he referred to my hands. If they're small, something else must be small. I guarantee you there's no problem. I guarantee you. تو سائز ڈز میٹر ٹو ٹرمپ صاحب۔ لیکن میرا خیال ہے آپ بہت ترجمہ میں نہیں کیا، میں آپ جو ہے نا بہت ہی آپ کا ظالمانہ ایٹیچیوڈ ہے۔ نہیں یار، کیسے
کم از کم 100 دن دیں ٹرمپ کو تاکہ وہ اس فیل سے نکلیں کہ وہ اب بھی الیکشن کیمپین میں ہیں. سر وہ ایکچولی ان کا ایک اور بھی ایشو ہے, پتہ ہے اب آپ کو یاد ہے کہ میلانیا ہے نا, انہوں نے جو سپیچ دی تھی وہ مشیل اوباما کی کاپی پیسٹ سپیچ تھی. آپ نے ٹرمپ کا کیک دیکھا ہے انوگریشن والا؟ یہ ذرا چیک کریں, ٹرمپ کا کیک دیکھا ہے, یہ وہی کیک ہے ایگزیکٹلی, صرف تھوڑا کلر اسکیم ان کی چینج کر دی ہے جو اوباما کا کیک تھا. اوباما کا کیک لیفٹ پہ اور ٹرمپ کا کیک رائٹ پر ہے. تو جب یہ فائن تصویریں آئیں تو جن بیکر نے بنایا تھا اوباما کا کیک, اسے پوچھا کہ یار یہ آپ نے ہی یہ کیک بنایا؟ تو اس نے کہا نہیں یار, لیکن ہے تو میرا ہی کیک. تو پھر آخرکار وہ بیکر ملا, انہوں نے کہا کہ یار ٹرمپ کے بندے آئے تھے میرے پاس, مجھے ایک تصویر دکھائی تھی اور کہا تھا کہ یار 100% مجھے یہی کیک چاہیے, آپ بنا کے دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سر حکم. تو یہ ماڑے کیک چیرے ماڑی پیسٹری. اور وہ ایشیا پیسیفک کا جو معاہدہ تھا, تجارتی معاہدہ, امریکہ اس سے نکل گیا ہے, ابھی سائن کیا, ڈوکھے لگ گئے. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہونے والی ہے. بڑا مزہ آنے والا ہے باس. وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور آج سندھ اسمبلی میں جو ویکینڈ پر ایک واقعہ ہوا تھا جس کی بہت بات ہوئی جمعے کے روز, جب ایک پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر نے مسلم لیگ فنکشنل کی خاتون ممبر نصرت سحر عباسی کے ساتھ جو بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا. اس کے بعد خاصی آوازیں اٹھیں. اس وقت تو کچھ نہیں ہوا, لیکن بعد میں اس سے اگلے دن بختاور بھٹو زرداری انہوں نے سب سے پہلے یہ ٹویٹ کیا کہ اس طرح کا رویہ برداشت نہیں کیا جائے گا, اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری کا بھی ٹویٹ آیا اور بیان بھی آیا کہ وہ شو کاز نوٹس دے رہے ہیں امداد پتافی کو. اور آج جب سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوا تو امداد پتافی صاحب نے جو روایتی انداز ہے سندھ کا, انہوں نے جا کر کے نصرت سحر عباسی کو چادر پہنائی اور ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آپ میری بہن ہیں اور میرا مقصد یہ نہیں تھا جو آپ سمجھی تھی. بہرحال معافی ہو گئی, ایک اچھی بات ہے, مثال قائم ہوئی. اور صرف دکھ اس بات کا ہے کہ کاش یہ جو ہے سندھ اسمبلی یہ پہلے ہی اس معاملے کو ریزالو کر لیتی. نصرت سحر نے بھی یہی کہا, بالکل بقول رپورٹ کے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے, اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ جمعے کو ہوا اگر اسی دن روک لیا جاتا تو بات اتنی آگے نہیں بڑھتی. بلاول بھٹو کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس لیکن بات یہاں تک پہنچنی ہی نہیں چاہیے تھی کہ آپ کو ٹاپ لیڈرشپ سے ڈائریکٹیو آئے. یار اگر آپ اپنے آپ کو شہید بے نظیر کا پارٹی کہتے ہو, سوری کہنا ہمارے یہاں بہت مشکل ہوتا ہے نا فوری طور پہ, جب تک کہ پریشر نہ. غلطی ماننا بھی بہت مشکل ہوتا ہے نا. سوری تو دور کی بات ہے, پہلے آپ غلطی مانیں گے پھر آپ سوری کہیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی عجیب و غریب بات ہوئی ہے. آپ دیکھیں اب اس پہ بات کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ پتافی کو جسٹیفائی کر رہے ہو. ہرگز نہیں. اس نے جو بات کیا ہے وہ بالکل ہی قابل اعتراض ہے, بالکل ہی کنڈیمیبل ہے. لیکن پھر اس کے بعد جس طرح آج میرے خیال آج کی ہی بات ہے, ایوان میں جانے سے جو نصرت صاحبہ نے بھی جو ایک شو کیا ہے وہ بھی مجھے تھوڑا عجیب لگا ہے. آپ دیکھیں تو آپ خود فیصلہ کریں. دیکھیں جی, سب لوگ اس وقت میرے ساتھ ہیں. اب یہ میرے گھر کا معاملہ نہیں ہے, ہر گھر کا معاملہ ہے. سب کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ امداد پتافی کو اس کی سیٹ سے برطرف کیا جائے, اس سے اس کی وزارت چھینی جائے. اگر نہیں چھینی گئی میں 2 دن کا ٹائم دیتی ہوں, خدا کی قسم میں اسی اسمبلی میں وہ مثال قائم کروں گی, میں خود کو آگ لگا دوں گی اور اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے دوں گی. اس لیے یہ میں آپ لوگوں کے توسط سے یہ ساری دنیا کو بتا رہی ہوں, اور خاص طور پر جس کو بتا رہی ہوں وہ بلاول زرداری صاحب ہیں. آپ کراچی میں آئے ہوئے ہیں, آپ دیکھ لیں, سن لیں. اگر مجھے انصاف نہیں ملا تو سندھ کی کوئی ماں بہن بیٹی آپ سے انصاف کے لیے نہیں بولے گی. اب یہ جو بوتل لے آئی تھی, ٹھیک ہے, پہلے تو پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ اس کو آپ سونگ لیں, آپ دیکھ لیں اس کے اندر کیا ہے, پھر بار بار کہا کہ جی میں اپنے آپ کو جلا دوں گی, میں خودکشی کر لوں گی. اب یار دس از ناٹ اے جوکنگ میٹر. خودکشی ہراسمنٹ جوکنگ میٹر نہیں ہے, لیکن خودکشی بھی جوکنگ میٹر نہیں ہے. آج بھی دادو میں کسی نے اپنی سیلری کی ڈیڈکشن پر ایک گورنمنٹ امپلائی نے خودکشی کی, جن کی فیملی میں یہ ہوتا ہے. آپ کبھی ان سے پوچھیں کہ ان پر پھر کیا گزرتی ہے. تو اس طرح پولیٹیکل پرپزز کے لیے خودکشی کی دھمکی استعمال نہیں کرنی چاہیے. اٹ سیمز لائک گرینڈ اسٹینڈنگ ٹو می. اچھا, جو میں نے اسمبلی کی کارروائی دیکھی اس میں ظاہر ہے کہ انہوں نے امداد پتافی جو وزیر ورکس ہیں ڈیروگیٹری ریمارکس استعمال کیے. پہلے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر نے ایکسپنج کی پوری کارروائی.
اس کے ریمارکس جو ہیں ایکسپنج کیے. اچھا اس کے بعد پھر بلاول اور بختاور کے ٹویٹس آئے, وہ اس سے اگلے دن. اچھا اگلے دن آئے نا. اچھا یہ جو خاتون تھیں نصرت سحر عباسی, ان کی جو شروع کی ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ اسی وقت معافی مانگیں, انہوں نے نہیں مانگی. بالکل. پھر اگلے دن یہ ڈیمانڈ تھی کہ یہ جو ہیں فلور پہ زبانی معافی نہیں چلے گی, فلور پہ آ کے سب کے سامنے معافی مانگیں جہاں یہ کام ہوا ہے. پھر یہ چیزیں بڑھتی گئیں اور اس کے بعد آخر میں نوبت جو ہے پیٹرول کی بوتل تک پہنچ گئی. تو چیزیں جو ہیں انہوں نے سمجھنے میں دیر لگائی اور انہوں نے جو ہے گول پوسٹ آگے یہ بڑھاتی چلی گئی, مزے میڈیا کے ہو گئے. بالکل بالکل. اب دیکھیں لیکن یہ اگین بہت انفارچونیٹ بات ہے کہ دیکھو ہمارے پورے معاشرے میں ہراسمنٹ عام ہے, ٹھیک ہے, بازاروں میں, اسکولوں میں, دفتروں میں, ٹھیک ہے, اب اسمبلی میں. لیکن اگر لوگ گھر پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سیاستدان, آپ کے نمائندے اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, یہ رول ماڈلز تو پہلی دفعہ نہیں. آپ کو ٹریکٹر ٹرالی والی بات یاد ہوگی, ٹھیک ہے, آپ کو بتایا تھا کہ سربراہ والی بات بھی یاد ہوگی جو بعد میں ان کو پھر معافی مانگنی پڑی, شرین مزاری صاحبہ کے بارے میں بات کی تھی. تو دیکھو وہ ہراساں نارملائز ہو رہا ہے اور یہاں پہ خودکشی نارملائز ہو رہی ہے. امداد کافی رول ماڈل نہیں بن سکتا, اس طرح نصرت سحر عباسی بھی یہ پیٹرول والی بوتل دکھا کے رول ماڈل نہیں بن سکتی. یہ چیز بس. تو آج پھر اجازت دیجئے, آج اتنا ہی, کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.